रहीम शेख जामिया वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची खालिद इराक़ी साहब, डॉक्टर मुख्तार अहमद हायर एजुकेशन कमीशन चेयरमैन, रजिस्ट्रार प्रोफेसर सिद्दीकी साहब, गैस तलबा, उनके असातिज़ा और उनके वालिदैन, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं जामिया कराची का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आज दावत दी कि आपके साथ कुछ आपकी खुशियों में शरीक हो सकूँ और कुछ बातें आपके साथ कर सकूँ। तो आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिखाया, उन स्टूडेंट्स को जिनको आज डिग्रीज़ मिली हैं, और ख़ास तौर पर उन असातिज़ा को जिन्होंने इनके ऊपर मेहनत की है। मगर सबसे ज़्यादा मेरा फोकस इस बात पर है कि मैं उन वालिदैन का भी शुक्रिया अदा करूं कि जिन्होंने आपकी तरबियत का भी ज़िम्मेदारी उठाई थी और आपके लिए इल्म के फ़रोग़ के लिए भी आपके लिए आसानियां पैदा की। और आपको मुबारकबाद क्योंकि आपने मेहनत की। मगर ये एक तरफ़ा गुफ्तगू मेरी नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं समझता हूँ कि ये इल्म का हुसूल दुनिया के अंदर एक वाहिद हल है मसाइल का। क्योंकि मैंने पिछले दिनों 3-4 दिन पहले एक फ़ंक्शन था नेशनल लाइब्रेरी में तालीम के ऊपर, और उसमें लिखा हुआ था कि तालीम की बुनियाद पर अमन आता है। और मुझे आज जब मैं दुनिया का हाल देखता हूँ तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि तालीम इंसान का कुछ भला भी नहीं कर सकी और बिगाड़ भी नहीं सकी है। क्योंकि जो जुल्म है वो पढ़े लिखे लोगों ने दुनिया पर ज़्यादा किया है। बड़ी अहम बात आपसे कर रहा हूँ, कमाल है ये जो मगरबी जमहूरियतों के नाम से और यूरोप के कल्चर के नाम से जो दुनिया के अंदर जुल्म हुआ, ये मेरे लिए बड़ा परेशान कुन है। क्योंकि मैं तो ये समझता था, और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम के फ़रोग़ के अंदर इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की कि 2 पिसे हुए तबक़ात थे उनके ज़माने में, एक ग़ुलाम और एक औरत। तो औरत को आज़ाद करने में सबसे बड़ी बात यह कि कुरान ने वरासत का उसूल का तयन किया, जो उस वक्त के ज़माने में और उसके 1500 साल बाद तक औरत की वरासत के हवाले से जो इस्लामी क़वानीन और कुरान में सूरह निसा के अंदर वजाहत की गई, वो शायद किसी मज़हब और किसी कल्चर में थी नहीं। बल्कि यहाँ तक कि मैं सिर्फ मिसाल देना चाहता हूँ और आगे गुजर जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये आज का मेरे साथ आपका मौजू नहीं है, कि 1904 तक इंग्लैंड के अंदर औरत जो थी वो मिल्कियत थी अपने शौहर की, वो मिल्कियत थी अपने बाप की, और उसकी प्रॉपर्टी भी थी, मिल्कियत उसके बाप और शौहर की थी। वो इनहेरिट कुछ नहीं कर सकती थी, और अगर वो कुछ कमा लेती तो वो उनके बाप और शौहर की मिल्कियत होती। तो ये तो आपके मज़हब ने, आप मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आज से 1500 साल पहले तकरीबन इस बात का इआदा किया। मगर दुनिया के अंदर जिस तरह से इल्म हासिल करके यूरोपियन सिविलाइजेशन आगे बढ़ी, तो उसने एक काम तो ये किया कि मज़हब को निकाल दिया। उन्होंने कहा जी सेकुलर। अब नतीजा ये है कि हम ये महसूस करते थे कि दुनिया के मामलात के अंदर इंसानियत का ज़ोर भी होगा, मोहब्बतें होंगी। मगर हमने जो देखा है पिछले 50 साल के अंदर, जो अफ्रीका के अंदर और मिडल ईस्ट के अंदर और फार ईस्ट के अंदर जो जुल्म हुआ, तो मुझे अब ये यकीन है कि तालीम खुद तरबियत की बुनियाद नहीं बनती। तरबियत की बुनियाद माँ बाप बनते हैं, तरबियत की बुनियाद यूनिवर्सिटी ऑफ कराची बनती है, तरबियत की बुनियाद ये असातिज़ा बनते हैं, तरबियत की बुनियाद वो माहौल बनता है जो आपको मुल्क देगा। और अगर हम सारी चीज़ें मुख्तलिफ़ कल्चर से अडॉप्ट करते रहें और वही खौफ व हिरास जो दुनिया में है वो अपने कल्चर में डाल दें, तो इसका मतलब ये होगा कि हम भी इंसानियत, जिस तरह से इंसानियत के एतबार से ज़वाल पजीर हो रही है, मैं समझता हूँ कि इंसानियत मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर आसमान से बात करती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हर साल जो तरक्की होती है पिछले हज़ारों साल पर भारी होती है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उरूज पर जा रही है, मगर इंसान अपनी इंसानियत के ऊपर मज़ीद ज़वाल पजीर है। क्यों मज़ीद मैं कहता हूँ कि अगर चंगेज़ ख़ान और हलाकू ख़ान ने मशरिक़ वस्ता के अंदर
لوگوں کو مارا تھا تو ہندوستان کے اندر کئی سال بعد اس کی اطلاع آئی. اگر یورپ کے اندر 6 لاکھ یہودیوں کو مارا گیا اور قتل کیا گیا تو اس کی بات بھی آج تک نکالی جا رہی ہے کہ جی فلانے پروگرام کے اندر یہ ہوا اور فلانے کیمپ کے اندر یہ ہوا اور اتنے مارے گئے. مگر آج جو غزہ کے اندر ہوا ہے وہ تو انسٹنٹینیس تصویروں کے اعتبار سے دنیا کی سویلائزیشن کو دکھایا گیا، مگر مجال تعصب کی بنیاد پر کسی کو اثر نہیں ہوا. اور یہ تعلیم یافتہ اقوام کی بات کر رہا ہوں، میں یہ تعلیم یافتہ اقوام کی بات کر رہا ہوں. تو لہٰذا میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرے مذہب کے اندر، میرے ملک کے اندر اقدار ہیں، ان اقدار کی اہمیت میری نظر کے اندر آنے والی دنیا کے لیے بڑی اہم ہے. اچھا، اور اس کی گفتگو کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں جتنی یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، اور کراچی کیونکہ فیڈرل یونیورسٹیز کے حوالے سے میری ذمہ داریاں ہیں، تو کراچی میں کم آپ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، مگر میں ہر کانوکیشن کے اوپر حضرت موسیٰ کی اس دعا کا ذکر ضرور کرتا ہوں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی. اچھا، اس دعا کو کیوں بنیاد بناتا ہوں؟ اس وجہ سے کہ میرے بچوں جو آج آپ کو ڈگریز مل رہی ہیں، اس سے بہتر دعا آپ کے فیوچر کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتی. رب اشرح لی صدری. اچھا، اور اس دعا کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ بھی آپ بڑا مختصر سا بیک گراؤنڈ ہے، وہ بھی آپ سن لیجئے کہ یہ بائبل کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ کو وہ سٹوری آف دا برننگ بش ہے، اور قرآن میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جھاڑی کے ذریعے جس میں نور اللہ کا غالب تھا، اور بائبل میں ہے کہ وہ برننگ بش تھی مگر آگ نہیں لگ رہی تھی، اس میں سے اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے خطاب کیا اور کہا کہ موسیٰ میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا اللہ ہوں. اچھا، حضرت موسیٰ گھبرائے، اور اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو آپ مسجدوں میں جا کر اور چپلیں اتار دیتے ہیں، تو رینیسانس کی جو تصویر کشی کی گئی ہے حضرت موسیٰ کی، تو اس کے اندر چپلیں اتار کر رکھی گئی ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ کو بائبل کے اندر اللہ کہتا ہے کہ موسیٰ یو آر آن سیکرڈ گراؤنڈ، اپنی چپلیں اتار کر ایک طرف رکھو. تو حضرت موسیٰ جب بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ ان کو ذمہ داری دیتا ہے کہ فرعون کے دربار میں جاؤ. تو وہ گھبراتے ہیں، اور بہت گھبراتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں. پھر یہ دعا پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے کہ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے. گھبراتے کیوں ہیں؟ کہ جب حضرت موسیٰ مصر سے نکلے تھے تو انہوں نے ایک فرعون کے ایک عہدیدار کا قتل کیا تھا جو ظلم کر رہا تھا. تو وہ ہی واز، جیسے آج کل کے زمانے میں نا ایبسکانڈر ڈکلیئر ہو گئے تھے، پبلک ایبسکانڈر، تو وہ اس سے بھی گھبراتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، علم کے لیے میرا سینہ کھول دے. تو یہ آپ کے استادوں نے آپ کا سینہ کھولا ہے، اللہ کی مدد سے آپ کا سینہ کھولا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عالم ہو گئے، یا آپ ڈاکٹر بن گئے، یا پی ایچ ڈی آپ نے کر لیا اور آپ کو مزید علم کی ضرورت نہیں. یہ صرف دروازہ کھلا ہے. آئنسٹائن کو کسی نے پوچھا کہ کیا تم محسوس کرتے ہو کہ انسان کا علم کتنا بڑھ گیا؟ تو اس نے کہا کہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے ایک بہت بڑی لائبریری کے اندر ایک کتاب ہمارے ہاتھ میں آئی ہے جو کے جی لیول کی کتاب ہے، انسان کے ہاتھ میں آئی ہے جو کے جی لیول کی کتاب ہے، جو تھوڑی بہت ہماری سمجھ میں آ گئی ہے، مگر ہزاروں کتابیں ہیں، اور اسی لائبریری میں ہزاروں دروازے ہیں. تو لہٰذا کبھی اس بات پر فخر مت کرنا کہ تم عالم ہو گئے ہو. یہ جو جستجو ہے اور یہ تلاش ہے، یہ زندگی بھر کی ہے. اور اس وقت دنیا کے اندر علم پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. صرف اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ پہلے سے زیادہ ہے. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي. اور آپ بچوں یہ دعا کریں گے زندگی بھر کہ اللہ میرے کام آسان کرے. یہ دعا صرف آپ نہیں کرتے، یہ میں ہر نماز کے بعد بھی کرتا ہوں کہ اللہ میرے کام آسان کر دے، میرا سینہ کھول دے، مجھے علم کا پتہ چلے، مجھے مسائل کا پتہ چلے، اور پھر میرے کام آسان. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي. بائبل کے اندر یہ ہے کہ حضرت ہارون کی زبان میں لکنت تھی، اور قرآن جو صحیح ہے وہ کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی زبان میں لکنت تھی. اور اس کی میں معنی یہ لیتا ہوں کہ میری زبان کھول دے، کہ یور سکلز آف کمیونیکیشن کو اللہ آزاد کرے. بہت اہم ہے، کیونکہ زندگی میں آپ کا تعلق اپنے ماں باپ کے ساتھ، آپ کے خاندان کے ساتھ، آپ کے قبیلے کے ساتھ، آپ کی قوم کے ساتھ، اور دنیا کے ساتھ آپ کی زبان پر، اور آپ کیا کہتے ہیں اور لوگ کیا سمجھتے ہیں. اور یہ بڑا خوبصورت سکل سیٹ ہے. اس کے باوجود میں آپ کو یہ کلیم کر رہا ہوں کہ میں اس کا طالب علم ہوں، لنگوسٹکس کا،
اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ الفاظ کا چناؤ 8,000 الفاظ ہیں جو 6,000 ہوں گے میری نالج میں، اس میں اپنے جذبات کی عکاسی کروں، کانٹیکس کی الگ کہانی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان الفاظ کے اندر میں نچوڑ کر جب بات کرتا ہوں تو اپنی کوششوں کے باوجود اتنی مس انڈرسٹینڈنگز کا امکان ہے، جو آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ٹیلی ویژن پر میں کہتا کچھ ہوں اور پھر اس کی خبریں کچھ اور چلتی ہیں جو میں کہنا بھی نہیں چاہتا، اور یہی جھگڑے کی بنیاد بنتی ہے۔ تو آپ کا سکل سیٹ کمیونیکیشن کا بے انتہا، دنیا میں آپ کامیاب اپنے تعلقات کی بنیاد پر ہوں گے، اپنی زبان کی بنیاد پر ہوں گے، اور یہ زبان ایسی ہے کہ خرابہ بھی پیدا کرتی ہے اور اچھائی بھی پیدا کر سکتی ہے، اور آؤٹ آف کانٹیکس جب گفتگو آپ سنتے ہیں یہ ہے غیبت۔ تو لہٰذا میں آپ کی محفل کے اندر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، شاید زمانہ بدل جائے مگر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں خفیہ رکھی ہیں۔ مثال کے طور پر میری اور میری بیوی کی گفتگو میری اپنی اولاد کے سلسلے میں میری اولاد کے کانوں کے لیے نہیں ہے، کیپ دیٹ ان مائنڈ۔ اپنے بزرگوں کی ہم گفتگو کر رہے ہیں، وہ میرے بزرگوں کے لیے نہیں ہے، بالکل کانٹیکس ڈیفرنٹ ہے۔ یہ آج کل جو آڈیو اور ویڈیو کا پرچار شروع ہوا ہے نا، اس نے اس کی پاسداری بالکل ختم کر دی ہے، آؤٹ آف کانٹیکس باتیں چلتی ہیں، تو لہٰذا یہ ذہن میں رکھیے۔ اچھا، اور پھر یفقہوا قولی، کہ جو میں کمیونیکیٹ کروں وہ لوگ سمجھ جائیں۔ تو بچوں، اس سے بہتر ہتھیار اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے کمپریہنسو دعا کوئی نہیں، اینڈ دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو مینشن اٹ ٹو یو۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے ہٹ کر تعلیم کے حوالے سے میرا ایک بہت بڑا غم ہے جس کا کل بھی میں نے ذکر کیا، اور میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ کے ایک المنس تھے اس محفل میں، پیچھے تصویر لگی ہوئی ہے جاوید جبار کی، اور یہ جو نیشنل اینتھم آپ نے دیکھا، یہ اس کا جو کورس تھا یہ 1954 میں ریکارڈ ہوا تھا 8 آدمیوں پر، اس کے بعد سے بدلا نہیں گیا تھا۔ تو یہ جاوید جبار صاحب نے اس کو ریکارڈ کرایا ہے نا، یور المنس اینڈ اے بیوٹیفل ریکارڈنگ، اور اگر آپ اس کا ویڈیو دیکھیں تو اور آپ کو مزہ آتا ہے۔ تو یہ پہلی مرتبہ ریکارڈنگ ہوئی۔ تو آپ کے المنائی کے اندر جی بہت ساری اسٹرینتھ ہے، آپ نے بہت لوگوں کو پروڈیوس کیا ہے، مگر یہ بتائیے کہ اس وقت میرا غم ہے بہت بڑا، اور کل بھی میں نے شیئر کیا مگر اس محفل کے لیے نہیں ہے، صرف فگرز میں مینشن کر دوں کہ 2,62,00,000 بچے آؤٹ آف سکول ہیں۔ کین یو امیجن؟ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ یو آر دا ایلیٹ۔ آپ کو ماں باپ نے، ماحول نے، اس یونیورسٹی نے پڑھا لکھا دیا، آپ ایلیٹ بن گئے، مگر ایلیٹ کا جو میں نے ذکر کیا دنیا کے اندر، کیا ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں؟ اچھا، اور اس کا کمپیریزن کر لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ واٹ آر دا فگرز، واٹ اٹ سیز اباؤٹ پاکستان، کہاں ہم نے غلطی کی، کہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم راستے سے ہٹے۔ ان دا ریجن، اب یہ 2,62,00,000 بچے جن کا ہائر ایجوکیشن سے کوئی تعلق نہیں فی الحال، کیونکہ تعلق ہی آپ نے بند کر دیا، آپ نے ایک پوری سائیکی بدل جاتی ہے قوم کی۔ اچھا، جب آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ لیبر ایکسپورٹ کرو، یعنی جاؤ بچوں، بڑھو، جاؤ دوسرے ملکوں کو ہرا کرو، خوبصورت بناؤ، اور میرا ملک ریگستان بنتا چلا جائے۔ وی آر ایکسپورٹنگ آر پیپل۔ کمال ہے۔ اچھا، یہ تو ان پڑھ کی میں بات کر رہا ہوں، آپ کے اوپر بعد میں آؤں گا، آپ بھی ذرا دل تھام کر بیٹھیں، میں گفتگو کرنے والا ہوں آپ کی بھی ہے۔ اچھا جی، تو 2,62,00,000 آؤٹ آف سکول ہے۔ اچھا، اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں ذرا سا، میچبل اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں، کمپیریبل اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں۔ ان دا ریجن، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، 98 سے 100% بچے اسکول میں، 98 سے 100%۔ ان پاکستان 56% اسکول میں ہے، 54% باہر ہیں۔ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ میرا آپ سے سوال ہے یار، کراچی اتنا اہم شہر ہے، کراچی سے جمہوری تنظیمیں نکلی ہیں، میں نے تو لکھا بھی بہت اس کے اوپر ہے، کراچی سے جمہوریت کے سٹرگلز نکلے ہیں، کراچی سے علم کے سٹرگلز نکلے ہیں، مگر یہ غلطی ہم نے کی کہاں؟ کسی کو یاد ہے کہ کیا ہوا، کب سے ہوا؟ اس ریمارکیبل۔ جب اس کا امپیکٹ میں سوچتا ہوں، اور پھر یہ بھی بتا دوں، یہ سوچ لینا میرا اور آپ کا، یہ فکر کر لینا کہ جی ہم ٹھیک کر لیں گے اگلے 5 سال میں، will not happen۔ another figure let me آپ کے سامنے پیش کروں، اور کس کے آگے میں یہ غم سناؤں آپ کے علاوہ؟ you are the elite of Pakistan, you are becoming the elite of Pakistan۔ آپ کے ماں باپ نے آپ کے اوپر احسان کیا، اس جامعہ نے، استادوں نے آپ کے اوپر احسان کیا کہ آپ کو علم دیا، بس اس ایلیٹ کے آگے رکھوں، کس کے آگے رکھوں کہ اگر آج ان 2,62,00,000 بچوں کو آپ اسکول میں داخل کرنا چاہیں تو آپ کو معلوم ہے کتنے اسکولوں کی ضرورت ہے؟
50,000 اسکولوں کی ضرورت ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب سے پاکستان بنا، ایک فگر آپ کو دوں کہ پنجاب میں جب سے پاکستان بنا آج تک صرف 55,000 اسکول بن سکے. تو دیٹ مینس کہ 2050 تک ہم اسکول بناتے رہیں گے کیا؟ So that worries me. I have solutions but I will not deliberate on that right now کیونکہ یہ آؤٹ آف دا باکس سولوشنز کے بغیر یہ حل نہیں ہوگا. یہ نارمل برک اینڈ مارٹر انسٹیٹیوشنز کے اعتبار سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. اس کے لیے ایمرجنسیز کے حوالے سے میں الگ گفتگو کروں گا. دوسری بات پھر آپ پر آؤں. آپ کو یہ معلوم ہے، یہ میں ہائر ایجوکیشن کمیشن میرے دوست ڈاکٹر مختار احمد کے ساتھ مسلسل میری گفتگو چلتی ہے کہ ہمارے جو ایف ایس سی کرتے ہیں یہ 9 سے لے کر 12% تک لوگ جو ہے ہائر ایڈمیشنز میں جاتے ہیں جو آپ ہیں ہائر ایجوکیشن میں. اگین ریجن پر آ جائیے، آپ 9 سے 12% تک، اور ریجن بنگلہ دیش، سری لنکا، انڈیا، تینوں کی میں مثال دیتا ہوں. From 24 to 28% people go into higher education. And then what is the proportion? Again a figure for you to deliberate. پاکستان کے اندر 25,000 تقریباً انجینئرز ہم بناتے ہیں. You know how many engineers India makes in a year? 15 لاکھ. ذرا تصور کرو کہاں پیچھے رہ گئے ہو. While we rest ourselves on the laurels of the contribution کہ کراچی یونیورسٹی اور سب لوگوں نے اتنی محنت کی، at the same time ایک خرابہ چل رہا ہے جو دیمک کی طرح یا زنگ کی طرح اس مشینری کو کھا رہا ہے. 15 لاکھ یعنی اگر 6 گنا بڑے تھے تو 1.5 لاکھ ہو جاتا. 15 لاکھ یعنی 60 گنا زیادہ وہ انجینئرز پروڈیوس کرتے ہیں. اینڈ دیٹ از وائی دا کنٹری دیر فار پروگریسز. دیٹس اے سیپریٹ اسٹوری کہ کیا کروں، مگر میں آپ کے سامنے وہ مسائل رکھنا چاہتا تھا کیونکہ میرا بھی، جس کو کہتے ہیں نا ہر دوا کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، تو میری بھی ایکسپائری ڈیٹ جو ہے وہ قریب آ گئی ہے نا. تو لہٰذا یہ موقع اچھا ہے کہ آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، کم سے کم یہ بات کہہ جاؤں، پھر موقع ملے نہ ملے ہے جی. اچھا جی، پھر آگے میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مگر اس قوم کی پوٹینشیل میں کیا ہے. دیکھو دس از دا کرائسس، اور میں آپ کو بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں اور آپ کے پاس خود مثالیں موجود ہیں. یہ تو تعلیم کے حوالے سے چند مثالیں میری آئی تھیں ذہن میں، یہ میں آپ کو دی، مگر بہت ساری میں مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں کہ پوٹینشیل کیا ہے. اچھا پوٹینشیل یہ ہے کہ جب آپ لگ جائیں کسی کام پر تو آپ کر لیتے ہیں. اینڈ آئی ول گیو یو اے گڈ ایگزامپل ٹوڈے ہے نا. آئی وانٹ ٹو اسٹیمولیٹ یو کہ دنیا آپ کا انتظار کر رہی ہے، اور یہ میں ڈائلاگ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں اپنے ایمان کے اعتبار سے آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کووڈ ایک وقت آیا، پاکستان پرفارم ٹریمنڈسلی ویل. یعنی کووڈ کے اندر دنیا کے 5-6 ٹاپ ممالک کے اندر آپ کا نام آتا ہے کہ آپ نے پرفارم کیا. کیوں پرفارم کیا؟ اچھا دیکھو اس کی ریزننگ دیکھ لو. اس کی ریزننگ یہ تھی، اور بڑی اہم بات کر رہا ہوں، ذرا سا دل تھام کر رکھنا، اہم بات یہ کر رہا ہوں. اس کی ریزننگ یہ تھی کہ کووڈ نے حملہ کیا سب کو برابر کر کے، ایلیٹ نان ایلیٹ سب پر حملہ ہوا، تو لہٰذا ساری ایلیٹ بھی انوالو ہو گئی. ورنہ ایلیٹ سوچتی ہے کہ یہ مر رہے ہیں غریب ہیں، بچے بھی زیادہ پیدا کرتے ہیں، طہارت صفائی نہیں رکھتے وغیرہ وغیرہ ہیں، تو اس میں ایلیٹ بھی شامل تھی، لہٰذا سب مل گئے. دوسری بات کیا ہوئی کہ آپ نے ڈیٹا کو استعمال کیا. یہ جتنے آپ سائنسدان بیٹھے ہیں یہاں پر، سب لوگ جنہوں نے گریجویٹ کیا اسٹیٹسٹک سے واقف ہیں. آپ کا پولیو کا ایکسپیرینس تھا کہ یو وڈ گیو مور پولیو شاٹس اس جگہ پر جہاں پر سیویج کے اندر پولیو کا جرثومہ وائرس نظر آ گیا، تو وہاں آپ نے زیادہ کام کیا. تو لہٰذا یہاں بھی آپ نے یہ کیا کہ جہاں کووڈ نظر آیا وہاں آپ نے اس کو آئسولیٹ کر کے زیادہ کام وہاں پر کیا. تیسری بات، اس میں فوج، سویلین، ایوری بڈی، سب لوگوں نے مل کر کام کیا. این جی او، سوسائٹی، سول سوسائٹی، علماء، بے انتہا کنٹریبیوشن علماء کا، کہ مساجد کھلی رکھی. اور کیا سمپل میسج تھا کہ فاصلہ رکھو، ہاتھ دھو اور ماسک پہنو، اینڈ یو ورک. تو لہٰذا اس قوم کے اندر پوٹینشیل ہے. دیکھو 6ٹھی بڑی قوم ہے پاپولیشن کے حوالے سے. کووڈ میں ود یور پرفارمنس یو رینکڈ ایٹ دا ٹاپ. بڑی بات ہے. تو دیر فور دا پوٹینشیل از دیر. اچھا اس پوٹینشیل کے اعتبار سے پھر میں آپ سے بات کروں کہ کسر کہاں ہے. کسر یہ ہے کہ اس مثال کے اندر آپ نے یونٹی دکھائی، آپ نے انٹلیکچوئل اسمارٹنس دکھائی، آپ نے علم کی بنیاد پر کام کیا. اچھا قومیں وہ بنتی ہیں، وہ ترقی کرتی ہیں جو اپنے معدنیات کے اعتبار سے نہیں، ریسورسز کے اعتبار سے نہیں. جو قوموں نے ترقی کی ہے ان کی 2-3 نام لے دوں اور بات نہ کروں تو بھی کافی ہے. سنگاپور، نو ریسورسز ان دا گراؤنڈ،
resources of intellect and better decision making. दुबई no resource, दुबई में तेल नहीं है, no resources in the ground, intellect की बुनियाद पर, इंसान की अपनी अकल की बुनियाद पर, सही फैसलों की बुनियाद पर बड़ा काम इन ममालिक ने किया. और आप तो 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है. और लड़कियों माशाल्लाह, मैं भी स्टेटिस्टिक्स पूछ रहा था कि कितनी लड़कियां यहाँ दाखिलों में हैं, तो उन्होंने कहा जी 70% ऑफ द वुमेन आर देयर. और हमारी मेन स्ट्रीम डिसीजन मेकिंग में औरतों का फौदान है. कमाल है. क्या हो जाता है, कहाँ गायब हो जाती हैं. तो लिहाजा मैं आप लड़कियों से और आपके माँ बाप से ये वादा लेना चाहता हूँ कि देखो, मेरा मुल्क एक गरीब मुल्क है फ़िलहाल, और बड़ी मेहनत करता है आपको ग्रेजुएट करने के लिए, बड़ा पैसा खर्च करता है. ये मत समझना कि तुमने अपनी जेब से और आपके माँ बाप ने अपनी जेब से खर्च किया. देयर इज़ ट्रिमेंडस इनपुट इन कराची यूनिवर्सिटी ऑफ कौम का इनपुट और स्टेट का इनपुट है. तो लिहाजा उन्होंने सब ने मिलकर आप पर इन्वेस्ट किया, और आप सिर्फ इसको, कभी कभी तो मैं मजाकन भी कहता हूँ और हकीकत भी है कि अच्छी शादी के लिए रास्ता बनाए. ठीक है, आई विश यू गुड लक, बट एट द सेम टाइम दिस इज़ नॉट द टोटल पर्पस ऑफ दिस एजुकेशन. फिर घर बैठ जाए. आप तसव्वुर करें कि हमारे लिए पढ़ाना, मैंने आपको बताया कि कितने इंजीनियर्स और कितने डॉक्टर्स पड़ोसी मुल्कों में बनते हैं और पाकिस्तान में कितने बनते हैं. तो हमारी ज़रूरत है. और एक साइकी बन जाती है. जैसे मैंने आपसे ये कहा कि एक साइकी बन गई कि जी मज़दूरों को एक्सपोर्ट करो, दे विल ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज. क्या फॉरेन एक्सचेंज ही हमारा खुदा है? अब क्या अपनी कौम की तरक्की की कोई अहमियत नहीं. लोग बड़े आराम से ये कहते हैं कि जी इंजीनियर्स डॉक्टर्स बाहर जा रहे हैं तो ये फॉरेन एक्सचेंज ही भेजेंगे. यार, हमें हमारे मुल्क को ज़रूरत है इतनी अच्छी तरबियत की, और ये सब लोग बाहर चले जाएं. ज़री जो जाएगा तो मैं उसको बिगरज भी नहीं करता, क्योंकि ज़ाहिर है रोज़ी की तलाश में जा रहा है. मगर एट द सेम टाइम मुझे अफसोस ही होता है कि मेरे मुल्क का कितना नुकसान हुआ. ये सब जो बाहर चले जाते हैं आपके साथ मोहब्बतें रखते हैं, और इसके क्या कीमती मोहब्बत क्या है. मैं कीमती मोहब्बत बताऊं जो बड़ी अहम है, और वो ये है कि मेरे ख़ानदानी अक़दार पाकिस्तान में अभी अच्छे हैं. अच्छा, सब लोग बाहर जाते हैं, जो बाहर वाले हैं वो शादियाँ पाकिस्तान में करना चाहते हैं, वो रिश्ते अपने बरकरार रखना चाहते हैं, वो पाकिस्तान जैसी तरबियत देना चाहते हैं अपने बच्चों को. और उस तरबियत के अंदर इल्म नहीं है, उसके अंदर वो अखलाक़ी अक़दार हैं जो ख़ानदान को यकजा करती हैं. वो अखलाक़ी जो अवामिल हैं, जो जेवर है मेरे मुल्क का, वो अब भी मौजूद है. दुनिया में फैमिली इज़ फॉलिंग अपार्ट, नॉट नाउ. फॉर दोज ऑफ यू हु अंडरस्टैंड फ़िलासफ़ी एंड रीड फ़िलासफ़ी, बर्ट्रैंड रसल ने 60s में एक किताब लिखी थी, मैरिज एंड मॉरल्स इन सोसाइटी. उसके अंदर उसने कहा था कि फैमिली ख़त्म होती जा रही है मगरिब के अंदर. तो दैट मे स्टार्ट हैपनिंग इन पाकिस्तान, बट कीप इन माइंड, लेट मी ऐड टू यू, क्योंकि मुझे फैमिली की कदर, दो चीज़ों की वजह से मस्जिद की कदर बहुत बढ़ गई कि ये जो 2,62,00,000 बच्चे बाहर हैं स्कूलों के, स्कूल हम इतने तामीर नहीं कर सकते. तो आज और कल में मैं मुख्तलिफ उलमा से मीटिंग्स कर रहा हूँ कि मस्जिद को फोकस बना लिया जाए तालीम का भी, क्योंकि घर छत मौजूद है, पंखे मौजूद हैं, दरिया मौजूद हैं, बैतुल खला मौजूद है एवरीथिंग, द स्ट्रक्चर इज़ देयर. लाखों मस्जिदें हैं पाकिस्तान में, हर गली में मस्जिद है, और स्कूल हम बनाने चलेंगे तो पता नहीं कितना अरसा लगेगा. तो खैर, मैं आपसे ये कह रहा था कि मैं समझता हूँ कि अक़दार का फोकस जो है वो मेरे कल्चर और मेरे ट्रेडिशन और मेरे मज़हब के अंदर मौजूद है. इसको मत छोड़ना. इसको छोड़ेंगे तो जो रास्ते खुलने वाले हैं मेरे लिए और आपके लिए, वो मज़ीद बंद होने लगेंगे. और अभी जिक्र हुआ कि इंटेलेक्चुअल बैटल रिक्वायर इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड्स, और मैं मुसलमानों के हवाले से ये जिक्र कर दूं आपको कि मुसलमान को जब कोई कौम ज़वाल पजीर होती है तो उसको ख़तरा होता है. बाज़ बुज़ुर्ग कहते हैं कि दरवाज़ा बंद कर लो, यहाँ से ख़राबी आएगी. तो जब गुटेनबर्ग बाइबल छपी और प्रेस बना 1340 में या 1440 में, तो मुसलमानों ने अपने आप प्रेस बनने नहीं दिया फॉर 300 ईयर्स अंटिल 1740, जब इस्तांबुल में पहला प्रेस बना. जब रेडियो आया, रेडियो के ख़िलाफ़ बात होती रही. जब लाउड स्पीकर आया तो लाउड स्पीकर एक ख़राबे की बुनियाद थी. टीवी आया, टीवी ख़राबे की बुनियाद थी. हम चीज़ों को बंद करते रहें. और आज भी आप देख लीजिए कि कभी विकीपीडिया बंद कर देते हैं, कभी यूट्यूब बंद कर देते हैं, कभी इंटरनेट बंद कर देते हैं. हमारी समझ में ही नहीं आ रहा. अच्छा, बजाय इंटेलेक्चुअली बैटल करें, यानी ये ज़माना इंटेलेक्ट का है, ये ज़माना किसी और चीज़ का नहीं है.
یہ پولیس والے کو بھیج کر وہ جو یوٹیوب پر کچھ لکھتا ہے اس کو پکڑوا لینا، یہ زمانہ یہ اس چیز سے تھوڑی ہینڈل ہوگا. لاکھوں کروڑوں لوگ موجود ہیں یار. تو وہی ایٹیٹیوڈ چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے وہ ڈنڈے والی سرکار سے سمجھ لیا تھا کچھ. وہی سلوشن جو ہے وہ ہر بیماری کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کہ ڈنڈا مارو یہ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں ٹھیک ہوگا. یہ جو انٹلیکٹ جب آزاد ہوتا ہے تو مسلمانوں کی پراسپیرٹی یاد رکھنا وہ انٹلیکچوئل آزادی کے ساتھ تھی، ہے نا. اناتولیا کے اندر، اندلس کے اندر، ترکی کے اندر، عثمانی سلطنت کے اندر یہ مسلمانوں کی انٹلیکچوئل آزادی سے مسلمانوں نے ترقی کی تھی. اور یورپ کے اندر جب انٹلیکچوئل آزادی ہوئی تب یورپ کے اندر ترقی ہوئی. یہ ترقی معدنیات اور زمین سے نکلنے والی چیزوں کی وجہ سے نہیں ہوئی. خیر، میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس زمانہ جو ہے وہ انٹلیکچوئل بیٹلز کا ہے. اور میں نے آپ سے یہ کہا کہ مجھے افسوس ہے دنیا پر اس بات پر کہ دنیا کی انٹلیکچوئل بیٹل دنیا لوز کر رہی ہے. ویسٹڈ انٹرسٹ کا زمانہ آ گیا. تو لہٰذا میں اپنی آخری بات پر اپنی آپ کو لانا چاہتا ہوں جو بڑی اہم ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یورپ کا یورو سینٹرک ہمارے ہاں رولز بیس ورلڈ آرڈر آیا. یورو سینٹرک کیوں کہ ترقی پچھلے 500 سال میں یورپ میں ہوئی، انٹلیکچوئل آزادیوں کی بنیاد پر ہوئی. انڈسٹریل ریولوشن آیا، سب کچھ آیا. تو وہاں سے ترقی ہم نے اڈاپٹ کر لی، وہاں سے ہم نے جنگیں اڈاپٹ کر لیں، وہاں سے ہم نے امن کے پرسکرپشنز کو اڈاپٹ کیا. امن کا پرسکرپشن یونائٹڈ نیشنز کی صورت میں بنا. پاکستان ایک نویلا ملک، اس نے اپنا کشمیر کا مقدمہ بھی ان کی دہلیز پر رکھ دیا کہ بھئی یہ ادارہ بن گیا ہے، اب یہاں پر فیصلہ ہو جائے گا کشمیر کا. مگر اصل میں کیفیت یہ نظر آئی کہ اس سارے نئے چینج نے ایک کام یہ کیا کہ یورپ میں کرسچن بیٹلز بڑی ہوئی تھیں، پروٹیسٹنٹ اینڈ کیتھولک چرچ وغیرہ کی. تو یورپ نے طے کیا کہ جی ہم سیکولر ہونا چاہتے ہیں، مذہب کو نکال دو. اچھا، یورپ نے بھی یہ محسوس کیا کہ مذہب کی جگہ انسانیت لے گی، ہیومینیٹیرینزم. اب مگر میں اور آپ دیکھتے کیا ہیں کہ مذہب کی جگہ صرف ویسٹڈ انٹرسٹ نے لی، ہیومینیٹیرینزم نے نہیں لی. دنیا میں ظلم کیا جا رہا ہے صرف ویسٹڈ انٹرسٹ کی بنیاد پر کہ مجھے یہاں کا آئل سیکیور کرنا ہے، مجھے یہ لین سیکیور کرنی ہے، یہ سمندری راستے سیکیور کرنے ہیں، مجھے اپنے لوگوں کو سیکیور کرنا ہے، لہذا میں سارے قانون توڑ کر جو مرضی آئے میں کرتا پھروں. اچھا، تو لہذا دنیا کو اس وقت ایک مورل اور ایتھیکل سوچ کی ضرورت ہے. اور وہ سوچ کہاں سے نکلے گی؟ یہ سوچ اس قرآن سے نکلے گی جس قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک انسان کو بچا لیا تو انسانیت کو بچا لیا، اور ایک انسان مر گیا تو انسانیت مر گئی. یہ وہاں سے نکلتا ہے. اٹ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو عیسائی، ہندو، عیسائی، مسلمان، یہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی وہ محبت ہے جو انسانیت کے ساتھ ہے. دیٹس دا ایتھکس اینڈ پرنسپلز. اور مسلمانوں کے یہاں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ قانون جو بنتا تھا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جسٹ آپ کا کافی ٹائم لے لیا، مگر یہ کلوز کرنا چاہتا ہوں کہ قانون بنتا تھا، اسٹیٹ قانون نہیں بناتی تھی. قانون قرآن اور سنت کی بنیاد پر بنتا تھا. جب میرے نبی کسی کو بناتے تھے، عہدہ دیتے تھے کہیں جاؤ اور کام کرو، تو پوچھتے تھے تم فیصلہ کس بنیاد پر کرو گے؟ تو کسی صحابی نے جواب دیا کہ جی قرآن کی بنیاد پر. پھر دوسرا کس بات پر کرو گے؟ تو جی آپ کی اسوہ حسنہ کی بنیاد پر کریں گے. پھر تیسرے کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا جی پھر میں اجتہاد کروں گا کہ جو میری سمجھ میں آئے گا اس اعتبار سے کروں گا. تو مسلمانوں کے ہاں قرآن اور سنت واز دا اسٹینڈرڈ آف لا میکنگ، بٹ دا لاز ور ناٹ میڈ بائی دا اسٹیٹ. دا لاز ور میڈ بائی دا مفتیز جو فتاوے دیتے تھے. کمیونٹی کے ساتھ لاز بنتے تھے. کمیونٹی کا مسئلہ آتا تھا، مفتی صاحب فتویٰ دیتے تھے قرآن اور سنت کی بنیاد پر، وہ لا بنتا تھا. اور اسٹیٹ صرف قاضی مقرر کرتی تھی ٹو انٹرپریٹ دا لاز وچ ہیو بین میڈ ہسٹوریکلی. اسٹیٹ نیور میڈ لاز، کیپ دیٹ ان مائنڈ. اچھا، لہٰذا مسلمانوں کا جو قانون ہے وہ ارتقائی کیفیت کے ساتھ کمیونٹی کے ساتھ چلا. یہ جو زمانہ آ گیا جس میں قانون اسٹیٹ بناتی ہے، تو وہ ایک بڑی اچھی کتاب ہے وائل افلاق کی، دی امپاسبل اسٹیٹ. اس سے مجھے اس بات کا علم ہوا کہ اتنا ریولوشنری انداز ہے قانون اور معاشرے کو انوالو کر کر اسٹیٹ ہوڈ بنانا. تو دنیا کو اس وقت ایکسپلائٹیشن آف ویلتھ کا شکار ہے. آکسفورڈ، یہ کیا کون سا ابھی ڈیٹا آیا، یہ جو این جی او ہے بہت بڑا جس نے ڈیوس میں بھی بات کی کہ پچھلے 2 سال کے اندر دا 5 بلینئرز ہیو ٹرپلڈ دیئر ویلتھ اینڈ 50% آف دا ورلڈ کی پاورٹی لیول شرنک کر گیا. تو یہ جو ڈسپروپورشنیٹ ویلتھ ڈسٹریبیوشن ہے یہ بھی اسلام میں نہیں تھا. مگر دنیا دیکھے تو دیکھے کس طرف؟
اسلام کے اندر پراپرٹی اینڈ ویلتھ ور ڈسٹریبیوٹیبل, نیور ہوڈڈ, واز ڈسٹریبیوٹیڈ انوالوڈ ان اے سرکل آف انویسٹمنٹ. کبھی ہولڈ نہیں کرتے تھے. یہاں تو دیکھیں کس طرف. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے اگر امید ہے اور آپ سے امید ہے, یہ جو بچے آج گریجویٹ کر رہے ہیں, آپ کے پاس میں یہ امانت چھوڑ کر جا رہا ہوں. میں یہ امانت چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں کہ دنیا کو سلوشنز کی ضرورت ہے, ناٹ آن ٹیکنالوجی. دنیا کو ایتھکس اور morality بیسڈ سلوشنز کی ضرورت ہے. یہ ویسٹرن انٹرسٹ کا زمانہ ختم کرنے کی ضرورت ہے, مگر دیکھیں کہاں. تو لہٰذا یہ ایک ونڈو آف اپارچونیٹی ہے فار آل آف اس. کیپ ان مائنڈ, اس ونڈو آف اپارچونیٹی کی بنیاد ہے درگزر. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سورہ مائدہ کے اندر جو آیت ہے کہ کہیں تم انصاف کا دامن مت چھوڑ دینا دشمنی میں, وہ حضرت یوسف پر نازل ہوا پہلے. اور حضرت یوسف پر جب نازل ہوئی یہ آیت, جب وہ بھائی ان کو مل گئے, تو اللہ نے کہا ان بھائیوں نے تمہیں ساتھ ظلم کیا, تو ایسا نہ کرنا کہ تم اس نفرت کے اندر ظلم کر دینا. پھر یہ صورت نازل ہوئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, جب وہ فتح مکہ کے بعد جا رہے تھے, کہ تم جہاں جا رہے ہو ان لوگوں نے ظلم کیا ہے, مگر ظلم کے اندر اپنا دل کھولنا اور محبت کرنا. تو کوئی قوم نہیں بنتی جب تک یہ محبتیں نہ بڑھائیں. کوئی قوم منافرت میں نہیں بنتی, کوئی قوم لڑائی کے ساتھ بن نہیں سکتی. کشتی اگر ہچکولا ہی کھاتے رہے لڑائی کے اندر, تو آپ کے آگے کا پروگریشن نہیں ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں, خاص طور پر آپ اور بڑوں, کیونکہ یو آر دا ڈیسیشن میکرز, ٹیک پارٹ ان دا ڈیموکریٹک پروسیس. Go out to vote from whomever you like, but go out to vote. بہت اہم بات ہے. یہ نہیں کہ تماشا دیکھیں گے میں اور آپ. Go out to vote, ہے نا. آپ کا کانسٹیٹیوشن آپ کا ضامن ہے. The struggle for peace and emancipation and محبت, یہ کراچی کی امانت میں آپ کے سامنے دے کر جا رہا ہوں, اور بڑی امیدیں مجھے آپ سے وابستہ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس ملک کا مستقبل صرف 5-10 سال کے اندر you can rehabilitate yourself as a very progressive country in the world if you establish the real values of the human mind and race. جو میری real values ہیں, آپ کی جو گھر میں آپ پریکٹس کرتے ہیں, ایک محبتوں کے ساتھ ساتھ تعلیم کا پرچار جو ہے, وہی ضرورت ہے. تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے موقع دیا, میں بچوں کے ساتھ اور بڑوں کے ساتھ یہاں بات کر سکا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.